बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम महफिलों में बैठे होते हैं, सुनते हैं, टीवी चैनल्स में सुन रहे होते हैं, अखबारों में देख रहे होते हैं, दोस्तों से सुन रहे होते हैं, मुल्क में पैसा खत्म हो गया, इस वजह से मईशत बहरान में मईशत इसलिए चल नहीं रही। तो कभी आपने सोचा है कि पैसा तो कभी खत्म नहीं होता। पैसा तो एक दफा हुकूमत ने छाप दिया, चाहे वो रुपया हो चाहे डॉलर हो, वो तो आम आवाम के हाथ में आ चुका होता है। कभी वो मेरी जेब में है, कभी वो आपकी जेब में है, कभी वो किसी सेठ की जेब में है, कभी वो बैंक की तिजोरी में है, कभी वो स्टेट बैंक के पास है। लेकिन पैसा तो घूम रहा है। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि पैसा खत्म हो गया, पैसा नहीं है मुल्क में, इस वजह से जो है बहरान है। असल में उसकी वजह जो होती है, उसके पीछे बुनियादी वजह होती है, एक होती है मैकेनिज्म जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा होता है, और वो होती है शरह सूद। शरह सूद से जो है स्टेट बैंक कोशिश कर रहा होता है कि कभी वो शरह सूद को इतना कम कर देता है कि वो चाहता है कि हर आदमी जो है उसको बचत करने की जगह इस्तेमाल करे, ताकि मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा माशी सरगर्मियाँ हो। उसका नुकसान ये होता है कि मुल्क में तजारती बिल आपका बढ़ जाता है, आपकी दरामदी बिल बढ़ जाता है, फिर आपके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि आपका जो मरकजी बैंक है वो सूद को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। वो इसलिए बढ़ाता है कि लोगों को वो इनकरेज करता है कि भाई आप जो है पैसे खर्च ना करें, आज इसको बचा लें और आने वाले कल में जो है इसको खर्च करें। उससे क्या होता है कि फिर माशी सरगर्मियाँ, क्योंकि हर आदमी को जब शरह सूद, दो तरीके के लोग होते हैं इस्तेमाल करने के लिए। एक होता है कि जो अपने पैसे को इस्तेमाल कर रहा होता है, और एक होता है जो सरमायाकारी कर रहे होते हैं। जो पैसे को इस्तेमाल कर रहा होता है तो वो जो है जब शरह सूद बढ़ता है तो वो थोड़ा सोचता है, वो कहता है यार अभी तो मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं इसको क्यों ज़ाया करूँ, मैं अभी एक गाड़ी क्यों 1 करोड़ की लूँ या 80 लाख की लूँ, मैं बैंक में रख लेता हूँ, मुझे 18-20 लाख रुपए साल के मिल जाएंगे, गाड़ी अगले साल ले लूँगा। इसी तरीके से एक सरमायाकार होता है, वो जब सरमायाकारी करने जा रहा होता है और अगर शरह सूद बहुत ऊपर होता है तो सोचता है कि अगर मैं अभी कर्ज लेके सरमायाकारी करता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा उसके पीछे जो है वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ेगी, और मुल्क में कारोबारी हालात तो अच्छे हैं नहीं, तो वो भी रुक जाता है, जिसकी वजह से मईशत रुकना शुरू हो जाती है। अब हुकूमत ये होती है, हुकूमत का फैसला जो है कर्ज लेने का कभी भी सूद की उतार चढ़ाव पे नहीं होता, उसकी खसारे और अदायगियों पे होता है, और हुकूमत जो है कर्ज लेती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है पिछले 2 साल की, उसमें हमने देखा कि जो हमारी माशी बहरान जो है वो जो तेज़ी से ऊपर आया, उसकी वजह ये थी कि हमने अपनी लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च किया। कभी भी हम अपनी औकात से ज़्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं? लेकिन अगर कोई चीज़ महंगी हो जाए बिला वजह में, तो फिर और आपकी जो मिकदार खर्च करने की उतनी हो, तो आपने अपनी औकात से ज़्यादा तो खर्च नहीं किया ना, वो उसकी कीमत दुगनी हो गई, तो आपने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च नहीं किया। पाकिस्तान के साथ अक्सर ऐसे हो जाता है। यानी कि एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर $70 का तेल मिल रहा था आलमी मार्केट से और एकदम वो $130 का हो गया, तो पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ गया। अब पाकिस्तान का दरामदी बिल बढ़ गया तो पाकिस्तान ने अपनी औकात से ज़्यादा तो नहीं खर्च किया, एकदम आलमी मार्केट में तब्दीली आ गई, वो रशियन वॉर हो गई थी, यूक्रेन की मुसीबत, और फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया। तो ये तमाम चीज़ें जब होती हैं तो फिर मुल्क में एकदम महंगाई होती है, और जब महंगाई होती है तो सूद की, जिसे कहते हैं, शरह भी बढ़ती रहती है। तो आज से ठीक 2 साल पहले, 2.5 साल पहले पाकिस्तान में शरह सूद था 7%, और कोविड के दरमियान, कोविड के बाद के दिनों में हम चल रहे थे। और ये आपको याद कराता जाऊं कि नवाज लीग जो बार बार कहती है हम शरह सूद को सबसे कम 6%, 7% पे लेके गए थे, वो इमरान खान के दौर में भी था। तो ये किसी की गिदड़ सिंगी नहीं होती, आलमी हालात की बेसिस पे जो है शरह सूद ऊपर नीचे होता है। ये जो इसाकदार अक्सर आके जो है क्रेडिट लेते हैं, और मियाँ साहब भी आके लेते रहते हैं, तो ये थोड़ा सा इनको थोड़ी सी एक माशी क्लास लेने की ज़रूरत है। और अब तो आज कह रहे थे कि हमारी छोटी बेटी भी मईशत पे काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू हो गई है, तो ये तो नहीं ले रहे, आप ही ले लें मरियम साहिबा थोड़ी सी क्लास। बहरहाल वो जो है 7% था, और फिर जब आलमी दुनिया में जैसे जैसे महंगाई हुई तो पाकिस्तान में बहुत उससे दुगनी महंगाई होना शुरू हो गई, क्योंकि हमने उसकी तैयारी नहीं करते थे।
تو پاکستان میں مہنگائی 38% تک چلی گئی. اس کی وجہ سے جو ہمارا شرح سود ہے وہ جو ہے 7% سے سیدھا 22% پہ، یعنی کہ 15% بڑھ گیا. حکومت کا جو سود کی ادائیگی پہ بجٹ میں خرچہ تھا وہ لگ بھگ آپ یوں سمجھ لیں کہ 2300-2400 ارب تھا. یہ 15% یعنی 3 گنا بڑھنے سے وہ اس سال 7,500 ارب ہو گیا. اب سوچیں 7,500 ارب یعنی 5 سے 6,000 ارب روپے اگر آپ کی سود کی ادائیگی بڑھ جائے تو حکومت کا تو بجٹ اڑ جائے گا. اب اس سال جو آپ کا بجٹ ہے اسی لیے تو آؤٹ ہوا ہے. آپ کے اس سال جو سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے 9,400 ارب روپے اپنی ٹیکس کی کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے. اگر پورا ہو گیا تو اس میں سے جو پہلے بجٹ انہوں نے بنایا تھا اس میں 7,300 ارب تو سود کی ادائیگی. اب وہ بجٹ IMF کو بتایا گیا ہے کہ وہ غلط بنا کے گئے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ 8,500 ارب روپے سود کی ادائیگی ہوگی. تو سوچیں 9,400 ارب جس ملک کی آمدنی ہو، یا سمجھے آپ کی 9,400 روپے تنخواہ ہے اور 8,500 روپے آپ نے قرض کی ادائیگی، وہ بھی قرض کی ادائیگی نہیں، اس کی سود کی ادائیگی کرنی ہے. قرض اپنی جگہ کھڑا ہے تو آپ کیا آگے بڑھیں گے؟ آپ تو مطلب خودکشی کے قریب ہی آ جائیں گے نا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. تو بہرحال یہ ملک جو ہے اس طریقے سے خودکشی کے قریب چلا گیا تھا. اب اس میں پرابلم یہ آیا کہ جب یہ چیز ہوئی تو جو ابھی پہلا سوال ہے ہم اس پہ واپس آ جاتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ملک میں پیسہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے معاشی بحران ہے. تو پیسہ جو ہے ہوا یہ کہ سرکار کو چاہیے تھا سود کی ادائیگی میں. اب سرکار نے اس کے لیے شرح سود بڑھا دیا. جب شرح سود بڑھایا تو پیسہ جو چند ہاتھوں میں یا چند لوگوں کے پاس چلا گیا. مثال کے طور پہ جو پیسہ ہے، جو قرض ہے، وہ حکومت نے جو اٹھایا وہ بینکوں سے اٹھایا. بینکوں نے دیکھا کہ ایک طرف مزمل کو قرض دینا ہے، ایک طرف حکومت پاکستان کو، تو انہوں نے مزمل کو، نجی شعبے کو قرض نہیں دیا، انہوں نے حکومت پاکستان کو قرض اٹھا کے دے دیا. اب جب حکومت پاکستان کو قرض اٹھا کے دے دیا تو نجی شعبے کو ملا ہی نہیں. اب مزمل جیسے آپ جیسے لوگوں کی جو تنخواہ آتی تھی یا جو چیزیں آتی تھی، ہمارے پاس جو ڈپازٹ ہوتا تھا وہ ہم اٹھا کے بینک کو دے دیتے تھے. وہ بینک آگے جو ہے حکومت کو دے رہی تھی. اسی طرح بڑی کمپنیاں، بڑے ادارے، وہ بجائے نئی سرمایہ کاری کرنے کے ان کے پاس جو اضافی کیش آ رہا تھا وہ بینک میں رکھ رہے، پیسے بنا رہے، اور وہ بینک جو ہے آگے حکومت کو دے رہے. تو اس کی وجہ سے حکومت کے 4 سے 5,000 ارب روپے اضافی جو ہے اخراجات آ گئے. دوسری طرف نجی شعبے نے بھی بائی دا وے 40,000 ارب روپے حکومت اس وقت مقروض ہے روپوں میں بینکوں کی اور عام آدمیوں کی. اور اسی طریقے سے تقریباً 9,000 ارب روپے نجی شعبے نے بینکوں سے قرض لیا ہوا ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے، چاہے کارخانے چلانے کے لیے، دکانداری کے لیے، کسی نے گاڑی لی ہوئی اس طرح. تو جو نجی شعبوں کا جو سالانہ جو فرق پڑا وہ اگر 10% سے بھی ہم گنے 22% کی طرف سفر، تو تقریباً 1,200 ارب روپے ان کو بھی سالانہ جو ان کو دینے پڑ گئے بینکوں کو. اب 1,200 ارب نجی شعبے کے چلے گئے، جن نے قرض لیا تھا ان کی کمر ٹوٹ گئی. 5,000 ارب 6,000 ارب حکومت کے چلے. تو معیشت سے 6,000 ارب روپے، سوچیں کہ یہ اس سے معاشی سرگرمیاں ہوتی تھی، اس سے حکومت ترقیاتی اخراجات کرتی تھی، اس سے عام آدمی سرمایہ کاری کرتا تھا، خرچے کرتے تھے، وہ سب نے روک کے وہ سارا کا سارا چلا گیا بینک کو. اور بینک میں جو بڑے بڑے ہاتھی تھے یا جو بڑی بڑی مچھلیاں تھی، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ تھا تو وہ جو ہے اس سرمایہ پہ جو ہے منافع کما رہے، حکومت سے بھی لے کر اور عام آدمی سے بھی لے کے. اب سوچیں کہ ایک آدمی، میں آپ کو اس میں مثال دیتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم 10 لوگ ہیں اور ہمیں ساروں کو 1-1 لاکھ روپے کا پروفٹ ہو جائے، اور ایک طرف اگر ہمیں 10 لوگوں کو 1-1 لاکھ کا پروفٹ نہیں ہو، ایک دوسرے آدمی کو اکیلے کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہو جائے، تو وہ جو اکیلے کو جس کو 10 لاکھ کا پروفٹ ہوگا وہ سارے تو نہیں خرچ کرے گا، وہ اس کے کچھ خرچ کرے گا. لیکن اگر 10 لوگوں کو 1-1 لاکھ ملے گا تو سارے زیادہ خرچ کریں گے، تو اس سے زیادہ معاشی سرگرمی ہوگی. تو ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا کہ جب شرح سود بڑھا تو وہ چند لوگ، یعنی بینکوں کی لاٹری لگی، بڑے بڑے سرمایہ کار جن کے پاس پیسہ تھا ان کی لاٹری لگی، جن کے پاس کیش ڈپازٹ تھا ان کی لاٹری لگی، اور انہوں نے جو ہے پیسے بنائے.
اب اچھی خبر کیا ہے جو میں آپ کو بتانے کی طرف جا رہا ہوں. ابھی اس وقت ہمارے ملک میں شرح سود نافذ جو ہوا ہے 22% ہے. یہ 1997 کے بعد سب سے زیادہ ہے. یہ 1997 میں بھی آخری دفعہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت تھی جب یہ 22% شرح سود تھا. اب اسٹیٹ بینک نے ابھی جو آج سے 15-20 دن پہلے مرکزی بینک کی میٹنگ ہوئی تھی اس نے تو شرح سود کو نیچے نہیں کیا لیکن مارکیٹ نے نیچے کرنا شروع کر دیا ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت دیکھیں الگ الگ وقت کے لیے قرض لیتی ہے. 3 ماہ کے لیے بھی لیتی ہے, 6 مہینے کے لیے بھی لیتی ہے, 1 سال کے لیے بھی لیتی ہے, 3 سال, 5 سال, 10 سال, اس طرح 20-30 سال کے لیے بھی لیتی ہے. لیکن جو زیادہ قرض ہے وہ 3 ماہ سے 1 سال کے درمیان لیتی ہے, اور پھر اگر تھوڑا سا طویل مدتی وقت کے لیے ہوتا ہے تو وہ 3 سال کے لیے بھی لے لیتی ہے. تو ان کی جو مارکیٹ میں جو ریٹ ہے وہ نیچے آ گیا. 30 جون 2023 کو 3 مہینے کا حکومت قرض اٹھا رہی تھی 22.65%. اب وہ کم ہو کے 22.9 یعنی 21% ہو گیا. تقریباً 1.7% جو ہے نیچے آ گیا. اسی طرح 6 ماہ بھی 21% کے قریب ہو گیا جو 22.87% تھی. یہ تقریباً 1.9% نیچے آ گیا. اس طرح 1 سال جو ہے وہ بھی تقریباً 21% ہے, وہ 23% کے قریب اٹھا رہی تھی حکومت, تو وہ 2% کے قریب نیچے آ گیا. 3 سال جو ہے حکومت نے جو آخری 30 جون کو اٹھایا تھا وہ 19.5% پہ اٹھایا تھا, اب وہ 16.6% یا 3% کا فرق آ گیا. تو ایوریج جو ہے 2 سے 3% کے درمیان مارکیٹ میں ریٹ کم ہو گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موونگ ایوریج, ویٹڈ ایوریج, ابھی آج نہیں لیکن اگر 1% شرح سود گرتا ہے تو حکومت کو تقریباً جو ہے 400 ارب روپے کی بچت ہوتی ہے. یہ بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ 2% مارکیٹ نے اب تک کر دیا ہے, تو 800 ارب روپے کی حکومت اور مارکیٹ کو اس میں بچت ہوتی ہے. اور نجی شعبے کو تقریباً 1% کم ہونے سے 100 ارب روپے کی بچت ہوگی. تو آنے والے دنوں میں یہ شرح سود اب جیسے مارکیٹ بات کر رہی ہے, اور اگر میں تاریخی پس منظر پہ جاؤں تو یہ جب یہ اس طرح 20%, 21% جاتا ہے تو یہ تیزی سے نیچے آتا ہے. اگر یہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں واپس 10% کے قریب آ جاتا ہے تو حکومت کو 4,000 ارب روپے سالانہ کی بچت ہوگی, اور نجی شعبے کو تقریباً جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ 1,000 ارب روپے کی بچت ہوگی. 1,000 ارب, تو یہ 5,000 ارب روپے واپس جو بینکوں کو ہم ادائیگیوں میں دے رہے تھے وہ واپس معیشت پہ آ جائے گا, اور جب معیشت میں واپس آ جائے گا تو اس سے سرگرمیاں واپس سے شروع ہو جائیں گی, لوگوں پہ بوجھ کم آنا شروع ہو جائے گا. اچھا بائی دا وے, ویسے تو کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہوتی ہے تو قیمتیں وہ شرح سود کم ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب شرح سود کم ہوتی ہے اس سے مہنگائی اور تیزی سے کم ہوتی ہے شروع کے دنوں میں. بعد میں تو یہ الٹا ہو جاتا ہے, لیکن شروع کے دنوں میں کیسے؟ کیونکہ بہت ساری کمپنیاں جو قرض لے کر اپنی پیداوار کرتی ہیں تو وہ اپنی پیداواری لاگت میں سود کی ادائیگی کو بھی شامل کر دیتی ہیں. جیسے حکومت ہمیں بجلی بیچ رہی ہے تو بجلی میں جو اس کی لاگت ہے اس کے علاوہ جو قرض لے کے جو اس پہ سود کی ادائیگی کر رہی ہے وہ بھی ہماری بجلی کی قیمت پر ہے. تو وہ اگر نیچے آئے گا تو خود بخود ریٹ بھی نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے. تو یہ ایک انیشیل دنوں میں فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اگر پیداوار زیادہ ہونا شروع ہو جائے, کیونکہ جب شرح سود بڑھتا ہے تو پیداوار لوگ کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا مال نہیں بکے گا, تو پھر جب شرح سود کم ہوتا ہے تو وہ پیداوار بھی بڑھا دیتے ہیں, تو اس سے اور جو ہے لاگت کم آتی ہے, تو اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے, تو اس سے اور معاشی سرگرمی ہوتی ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہر 1% پہ حکومت 400 ارب اور بازار جو ہے مطلب نجی شعبہ 100 ارب روپے بچائے گا, یعنی 500 ارب روپے کی بچت ہوگی. اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,000 ارب روپے کی ایک سپیس بن گئی ہے جو امیڈیٹ ملی نہیں ہے, لیکن آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ کر کے وہ آنا شروع ہو جائے گی. اب اس کا نقصان کون اٹھائے گا؟ یہ 1,000 ارب روپے اگر معیشت پہ آتی ہے تو کیا بینکوں کے پروفٹس کم ہو جائیں گے؟ نہیں, یہاں پہ بھی ہم غلطی کریں. ہمارے بینکس جو ہے نا اپنے پروفٹ کو پریزرو رکھتے ہیں, تو وہ جو 80% جو ہے اس کی کاسٹ, اس کی ہٹ ڈپازٹر لے گا. اب ڈپازٹر میں بہت سارا, ایک ڈپازٹر ہے جو عام آدمی بھی ہے, غریب آدمی بھی ہے, پینشنر بھی ہے. ابھی اس کی جو ہے 1 لاکھ کے پیچھے اس کو سال کا 18-20 ہزار روپے مل رہا ہے.
جو ماضی میں اس کو 2 سال پہلے 1 لاکھ کے پیچھے سال کا 7-8 ہزار مل رہا تھا، جب وہ واپس 10 ہزار میں آ جائے گا تو وہ اس کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی، کیونکہ اس کی وہ آمدنی، اس سے ہی وہ اپنے اخراجات چلا رہا تھا۔ تو یہ اس کی ایک دوسری شکل بھی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس پہ جو ہے پھر آواز اٹھائیں گے کہ جی ہمارا تو نقصان ہو گیا ہے، یا ہم جو ہے ہمیں پہلے زیادہ پروفٹ آ رہا تھا اب کم آ رہا ہے، تو ان کو بھی اپنے معاملات چلانے میں پرابلم ہوگی۔ لیکن زیادہ بڑا نقصان ان کا ہوگا جن کے بڑے بڑے سرمایے تھے اور جو بڑے بڑے اس پہ کروڑوں روپے کما رہے تھے مہینے کا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہمارے حکومتی لوگ ہیں، ان کے اربوں روپے کے صرف بینک ڈپازٹس ہیں، تو 1 ارب کے پیچھے ان کو سال کا 20 کروڑ ملتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو مشکل وقت تھا وہ والا جو ہے اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہونے شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ اگر یہ مہنگائی ہم نے قابو نہیں کی، یا IMF پروگرام میں کوئی غلطی کر دی، یا آنے والے الیکشنز اور یہ تمام چیزوں میں کوئی ایسی انسٹیبلٹی ہوئی، اس سے معاشی جو ہے جو اسٹیبلٹی آ رہی ہے اس پہ جو ہے اس کو جھٹکا لگا، تو پھر یہ چیز نہیں ہوگی جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو اہم ہے، اس کو آپ دیکھیں اور اس پہ نظر رکھیں۔ اچھا، بائی دا وے، اگر شرح سود نیچے ہوتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ بڑھتی ہے، ریئل اسٹیٹ بڑھتی ہے۔ ڈالر جو ہے اس کی ایک الگ کہانی ہے، فی الحال تو ڈالر ہمارا نہیں بڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہ آپ کی مہنگائی، آپ کی اور عالمی مہنگائی کا فرق جو ہے، اگر آپ نے اپنے ملک کو سٹیبل چلانا ہے تو وہ جو ہے آپ کے ڈالر میں نظر آنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی مہنگائی کو 10% سے نیچے لے آئیں، اور اگر عالمی مہنگائی 5-6% ہے تو ہماری کرنسی پر 3-4% ڈیپریشیٹ ہوتی بھی ہے، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ اس کا مہنگائی پہ تناسب بھی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پچھلے سالوں میں تھا۔ بہت بہت شکریہ۔